أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 1st of Muharram al-Haram, year 1447 after Hijrah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Let's start today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala aba'ih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu islam. Today is Friday and 1st of Muharram al-Haram. We are going to recite the ziyarah on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, qurbatan ilallah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah, assalamu alayka ya ibn Rasulillah, assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minina wa ibn Sayyid al-Wasiyyin, assalamu alayka ya ibn Fatima al-Zahra'i, Sayyidat al-Nisa'i al-Alamin. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, today is 1st of Muharram and today is Friday. Friday is a day in which inshallah Allah subhanahu wa ta'ala is going to give the permission for the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Allahumma ajjal li waliyika al-faraj. Oh Allah, is the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. As we have entered into the month of Muharram and as officially the commemoration and the mourning of the tragedy of Karbala has been started. Last night there was a Tabdilur Ra'ya, a ceremony of changing a flag, which means that on the tomb of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, the flag which was red has been changed to black. And black, of course, is a sign of commemoration and mourning. Now, around the world, officially, the mourning of the tragedy of Karbala has been started. Now we are officially mourners. Azadare Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Majalis has started, and all the activities which is for the commemoration and the mourning of the tragedy of Karbala.
Day one, first of all, we have to try our best that there are two ways always given to us. The choices are always there. We have to see that which way we will have to find. In order to find out that which way we should go, we have to try our best to learn. We have to try our best to see and make sure that this is my choice. See the pattern which Allah subhanahu wa ta'ala has even given to us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالشَّمْسِ وَالزُّحَاهَا وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. After all that swearing, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that I have shown the both ways, right way, wrong way. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. The way of shaitan is shown to us, the way of Rahman is shown to us. The way of Iblis is shown to us, the way of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam is shown to us. The examples of Iblis is there, Adam alayhi salatu wasalam is there. The example of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam is there, Namrud and his all followers is there too. The example of Hazrat Jesus, Hazrat Musa, Hazrat Ibrahim, Hazrat Shu'aib, Hazrat Yahya, Hazrat Zakaria, all the prophets. All the examples Allah subhanahu wa ta'ala has given to us and shown to us. And when it comes to Karbala, even in Karbala, all kind of characters are shown. All different type of characters are there. We have to find out that which way we want to take. The choice is given to us. First of all, the ideology of Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam and Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. So when it comes to فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Fujur, Yazid ibn Muawiyah. Taqwa, Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Whoever will take the path of Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam will be successful. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Whoever will go follow the ideology of Yazid ibn Muawiyah will be loser. So first of all, we see, and of course, this is the time now we have to try our best to understand what is the ideology of Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam. What is the purpose of the sacrifice of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam? What is the philosophy of the sacrifice of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam? The whole episode, from day one, starting and beginning from 28th of Rajab, when Imam Hussein alayhi salatu wasalam decided to leave Medina. Why? What was the purpose? What was the goal? What was the reason? What were the circumstances? All that will show you the ideology of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Then staying in Makkah. And why Imam Hussein alayhi salatu wasalam changed his Hajj into Umrah Mufrada and then left Makkah. The conversations Imam Hussein alayhi salatu wasalam he had. The meetings Imam Hussein alayhi salatu wasalam he had. The invitation he made. The people he called upon them. The people he went to visit them and meet with them and try to convince them. And whatever Imam Hussein alayhi salatu wasalam explained that what is the purpose. And then Imam Hussein alayhi salatu wasalam's conduct. And then entering into Karbala. And then in Karbala, one by one, step by step, the letter to Habib ibn Madahir al-Asadi. And then his companions, Shab Ashur the conduct, Roz Ashur the conduct of Imam Hussain alayhi salam. His call upon Halim al-Nasri and Surah, what is the philosophy and why he did that. Asr Ashur, sacrifice of Abi Abdullah alayhi salam. And before him, all Shuhada Karbala, one by one, the conversation between Ali al-Akbar Hussain ibn Ali, between Hazrat Abbas alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam, between Habib ibn Madahir, Imam Hussain alayhi salam, Musnib ibn Usja, Imam Hussain alayhi salam, John Habashi, conversation with Imam Hussain alayhi salam. Each and everything
make us understand the ideology of Abi Abdullah alayhi salatu wasalam, and then gives us choice. Here is the path of Abi Abdullah alayhi salatu wasalam, and there is the path of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Why I have to know about it? So I will be able to decide which way I have to go. And also I have to know that maybe I am walking on a path which is not matching with the belief I have. Like I claim that I am on the path of Imam Hussain alayhi salam, but then I look around and see the signs doesn't look familiar to me. When someone will give you the direction, just an example, they will tell you that, these days, of course, GPS and all this apps, forget about it. But, old days, what they would say? They will say, you will make right and you will see over there, that building, that color of building, that design of building. Then you will go straight and make left, and then you will see on that corner, they will give you the signs. That's called landmarks, right? Now, sometimes you are going, believing in that you are going on a right direction, but you will look around and you will see, my gosh, the landmarks are not there. That building is not there. What they told me, that you will find out on that roundabout, you will make left and there will be building on it's not there. So maybe I'm wrong. You will try to make sure that am I on the right path or not. When Muharram comes, in fact, you have to look at the line marks. You have to review yourself that are you really on the right path of the ideology of Imam Hussain or not. Because sometimes you do claim, you say, yeah, I'm on the path of Abi Abdullah, but look around then. And this is the best time, Muharram, where you will be thinking about, you will be looking around, you will be reviewing your ideology, you will be learning more and more, you will be reminding yourself, and you will be making sure that yes, I am on the right path and the landmarks are right, the characteristic is right. When you will find Karbala and the story of Karbala, and then you will match yourself, yes, this is the landmark, yeah, that's the quality I do have, yeah, that's what I will do if I would be there. Ya laytani kuntum ma'akum fa'afudu fawdan azima, mean what? That yes, yeah, that is the characteristic. If I will be there, I do have that ability and capability and capacity that I will be that character. So dear viewers, try to look from this perspective, that Karbala is a reminder. Karbala and Muharram and commemoration and mourning is a reminder. So we have to review ourselves. Let's take a short break and we'll be back shortly. And then inshallah we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam to Imam Hussain alayhi salam. And especially today is the first of Muharram and day of Jum'ah. So you will be able to offer your condolences to Imam Hussain alayhi salam and our 12th Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. Sharif, dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala. And welcome back to the remaining program of Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, ناظرین و ناظرات, آج اول محرم ہے اور چاند نظر آ چکا تھا اور کل رات حرم امام حسین علیہ السلام کے گنبد کا پرچم تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ سرخ سے بلیک ہو گیا ہے, جو کہ رسماً عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے آغاز کا اعلان ہے. اور عزیز محترم, کل رات بہت بڑا پروگرام تھا, باب قبلہ پر ہوا, باہر ہوا, پہلی مرتبہ باہر کیا گیا, وائلہ ہمیشہ حرم کے اندر یہ پروگرام ہوا کرتا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے, جوان آئے ہوئے تھے, سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے, شخصیات موجود تھیں, مجتہدین کی نمائندگی موجود تھی, علماء موجود تھے, ہر طبقے کے لوگ موجود تھے. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ
آن لائن دیکھ رہے تھے، ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھ رہے تھے، یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے تھے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، لاکھوں کے حساب لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے کل رات جب پرچم تبدیل کیا جا رہا، پورے پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ سے تقاریر ہوئیں، سینہ زنی ہوئی، باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اوپر جا کر جو ہے وہ پرچم کو سرخ اتارا گیا، بلیک پرچم جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو وہاں پر تبدیل کیا گیا، اعلان کیا گیا، اور باقاعدہ دستے یہاں سے جو ہے مولا عباس کے حرم میں گئے، اور وہاں پر پھر ایک اور سیریمنی ہوئی، اور وہاں پر مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا پرچم تبدیل کیا گیا، اور لوگ نعرے لگا رہے تھے، لبیک یا حسین کی صدائیں تھیں، اپنی آمادگی کا اظہار کر رہے تھے، اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کر رہے تھے۔ اور عزیزان محترم، میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کاش یہ 10 محرم کو حسین ابن علی کی مدد کرنے آئے ہوتے، جس وقت امام حسین تنہا کھڑے حل میں ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے۔ We have a first caller with us, Tariq Mahmood from Bahawalpur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ کا شکر ہے جان، اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ کی آمد ہو چکی ہے، مولا آپ کے پیش کرتا ہوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمام مہاراج کرام، امام مہاراج جو شریف کی خدمت میں امام حسین اسلام اور ان کو جو جانکار ہیں ان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ، امام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام، السلام علیکم یا ابا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم وعلى أصحاب الحسين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا قلوب علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ کی پوری ٹیم ٹھیک ٹھاک ہے؟ جزاک اللہ جی، اللہ یہ سلمک پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ہمیں معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ جو زائرین پریشان ہیں اس وقت، چونکہ ابھی تک جو فلائٹس ہیں وہ روٹین میں ریزیوم نہیں ہوئی ہیں، آپریشنز ابھی تک سسپینڈڈ ہے، اور ابھی تک پارشلی جو ہے وہ ایئر لائنز نے عراق آنا شروع کیا ہے، بغداد، نجف، بصرہ، اور ایران کی ایئر اسپیس ابھی تک جو ہے نا وہ کمپلیٹ بند ہے، شاید 28 وہ تشییع جنازہ شہداء کے بعد شاید جو ہے نا وہ اپنی ایئر اسپیس کو کھولیں گے۔ لیکن پاکستان سے ایران کے لیے بارڈر کھول دیا گیا، اور ایران سے عراق کا بارڈر آلریڈی کھلا ہوا ہے، تو وہ مومنین و مومنات جو پاکستان سے بائی روڈ آنا چاہ رہے تھے، اگر ان کے پاس آلریڈی ویزا پروسیس ہو چکا ہوا ہے تو بارڈر کھلا ہے، وہ ایران میں انٹر ہو کے ایران سے عراق آ سکتے ہیں، اور جو لوگ آلریڈی ایران میں موجود ہیں وہ بھی عراق آ سکتے ہیں۔ باہر والے جو ہیں، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو امریکہ، کینیڈا یا ہر وہ ملک کہ جو ایلیجیبل ہے آن ارائیول ویزے کے لیے کویت میں، وہ کویت آ کر وہاں سے بائی روڈ آ سکتے ہیں۔ 5 گھنٹے ٹوٹل لگتے ہیں کویت ایئرپورٹ سے، سٹی سے کربلا تک کے لیے۔ وی ہیو another caller with us from حیدرآباد، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب السلام علیکم، میری جان قربان آپ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کی جان قربان ہو امام حسین علیہ السلام یہ پر، تو دین ہوتا ہے، اسلام لیکن پر۔ آغا جان آپ ہمارے بہت بڑے عالم کے جو ہے وہ ہسٹری ہے، اس سے ہم یاد ہے نا، چلو ہم سلام یعنی کہ زیارت عاشورہ کے کچھ لفظ نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والوتر الموصول،
السلام علیکم وعلی ارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ آقا صاحب ہمارے دعا کریں جی میری صحت و تندرستی کے لیے، انشاءاللہ میری اللہ شریک زندگی ہے ناہید ان کی عمر دراز اور ان کی آمین صحت و تندرستی کے لیے۔ انشاءاللہ آقا جان میری بیٹی کو امام زمانہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، الحمد تو ان کی صحت و تندرستی کے لیے اور دینداری اور عزاداری کے لیے دعا فرمائیے گا۔ ان کا جی نام ہم نے رکھا ہے عائزہ فاطمہ۔ ماشاء تو اللہ آقا جان آپ ان کے لیے دعا کرنا، اور جی میرے بیٹے ہیں عمار، سلمان اور بیگم اور ان کی شریک زندگی ہیں، ان کے بھی لیے دعا کرنا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے خاص دعا کرنا، اور اسلام اور سربلندی اسلام اور خصوصاً ایران کی طاقت اور کے لیے ترقی کے لیے دعا مانگیے گا ہماری طرف سے بھی۔ انشاءاللہ اور انشاءاللہ آقا جان آپ ہمیشہ خوش رہیں، تھینک اب یو زندہ جزاک سلامت اللہ رہیں، الہی آمین بہت ترقی کریں، اور ہم الہی کو آمین ہم کاظمی سید ہیں، ماشاء اور آپ میرے کو دعا میں یاد رکھیں گے تو جی امام جی زمانہ آپ کو اجر دیتے رہیں گے۔ بڑی مہربانی آقا جان، بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز محترم، خلاصہ کلام جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ممالک جو کویت میں آن ارائیول ویزا کے لیے ایلیجیبل ہے، چونکہ ظاہرہ مملکت الکویت جو ہے وہ ہر کسی کو آن ارائیول ویزا نہیں دیتے، کچھ ملک ایسے ہیں جن کو پہلے سے ویزا لینا پڑتا، کچھ ملک ایسے ہیں جن کو ویزا وہ ایشو نہیں کرتے، لیکن وہ ممالک جن کو آن ارائیول ویزا جس میں امریکہ شامل ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ کہیں سے بھی فلائٹ لیں، کویت آئیں، اور وہاں سے گاڑی پکڑیں ایئرپورٹ سے، بارڈر 1.5 گھنٹہ لگے گا آپ کو، اور بارڈر کا جو پروسیس ہے نا وہ 15 سے 20 منٹ لگتا ہے ٹوٹل۔ آپ نے جو ہے نا وہ کویت کے اس طرح بارڈر پر جو ہے نا وہ اپنا وہ پاسپورٹ کا ویزا دکھانا، ایک سلپ لینی ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹلی لگا دیں گے مہر، آپ نے باہر آنا ہے، وہ سلپ چیک پوسٹ پہ دینی ہے، آگے جا کے آپ نے وہ اپنا سامان جو ہے نا اسکین کروانا ہے، عراقی سائٹ پہ آئیں گے، اور عراقی سائٹ پر آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے ویزا پروسیس کریں گے، گاڑی میں وہیں بیٹھیں، جو عراقی امیگریشن ہے اس کے دروازے پر ہی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہیں سے گاڑی میں بیٹھیں آرام سے، وی آئی پی بارڈر ہے۔ تو میں بار بار یہ تاکید کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں، اور واپسی پر بھی ایسے ہی جا سکتے ہیں آپ، اور حتیٰ یہ کہ آپ ون وے آ سکتے ہیں، بائن کہ واپسی اگر آپ کو ٹکٹ مل رہی ہے یہیں سے نجف سے بغداد سے، تو واپسی یہاں سے کر لیں، جیسے آپ یہاں سے سامرا جاتے ہیں نا کربلا سے، اس سے بھی کم سفر ہے، یا اتنا ہی سفر لگا لیں۔ ہم سامرا زیارت کرنے جاتے ہیں نا، صبح جاتے شام کو واپس آتے ہیں، ایسے ہی کویت سے جو ہے نا وہ یہاں تک آنا۔ تو بہرحال وہ لوگ جو پریشان ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، جو بے چین اور بے قرار ہیں، ان کے لیے یہ مطلب الٹرنیٹو موجود ہے، اور ویسے بھی انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اندر جو جتنی بھی فلائٹ آپریشنز ہیں وہ سارے کے سارے روٹین میں انشاءاللہ آ جائیں گے، اور پاکستان کا بارڈر جیسے کہ میں نے کھل گیا ہے، تو پاکستان سے ایران زائرین انٹر ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ کربلا آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ روٹین میں بھی 5-6 محرم تک ہی لوگ آیا کرتے تھے یہاں پر، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی آئیں گے، لیکن فی الحال ہمیں جو ہے وہ بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے پاکستانیوں کی۔ ابھی تک ایک فلائٹ آئی ہے، اور اس میں کتنے لوگ آئے ہوں گے، 200 لوگ آئے ہوں گے، تو اب یوں سمجھ لیں کہ ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان سے بس یہی 200-400 لوگ فی الحال آئے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ بہرحال عزیز محترم، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو، اپنی آئیڈیالوجی کو ریویو کرنا ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے، واقعہ کربلا سن کے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، اور واقعہ کربلا کے اندر موجود کرداروں کو دیکھ کر ان کرداروں کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے، جو حق پر تھے، ان کے ساتھ اپنے کردار کو میچ کرنا ہے، اور وہ جو دشمنان حسین ابن علی علیہ السلام کے کردار تھے، ان کرداروں سے دوری کرنا ہے، ہم نے ان کرداروں کی کوئی جھلک ہمارے کردار میں موجود نہ ہو۔ تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک ریویو، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ مجالس عزا کے ذریعے اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کل
بہت ہی عظیم الشان قسم کا جو ہے نا وہ مراسم تبدیل و رائع ہوا. اور آج پہلا دن ہے محرم کا، اور آج روز جمعہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روز ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ایک لقب جو منتقم خون حسینی ہے. منتقم، ایک لقب منتقم ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف آ کر حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کا انتقام لیں گے. نیکسٹ کالر ود اس سسٹر چندہ فرام نیو یارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ میری بہن، عظم اللہ اجورنا واجورکم. بسم اللہ جی. جی میں نے اسلام پیش کر لیں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، لبیک یا حسین، نعم یا حسین. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ، اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ہمیں معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. تو بہرحال عزیزان محترم اور مومنین اور مومنات، ہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے پروگرام سلام یا حسین کا ٹائم چینج کیا ہے. کربلا کے حساب سے 5 کی بجائے 6 بجے کر دیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ 5 سے 6 انشاءاللہ یہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں اردو کی مجلس ہوا کرے گی، اور یہ 14واں سالانہ عشرہ ہوگا کہ جو حرم امام حسین علیہ السلام کے صحن میں انشاءاللہ بپا ہوگا. تو 5 سے 6 جو اردو اسپیکنگ کربلا کے اندر موجود ہوں وہ 5 بجے مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور ظاہر پھر 6 بجے ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا وہ انشاءاللہ 12 محرم تک یہ سلسلہ جاری ہو سارے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا لقب منتقم. اور یہ جو سرخ پرچم ہے نا حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر، اور پورا سال جو سرخ، اب اس کو تبدیل کر کے بلیک کر دیا گیا تو وہ تو سمجھ آ گئی نا کہ کالے کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء، مطلب عزائے عمومی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، تو اس لیے پرچم جو ہے نا وہ بلیک کر دیا گیا. تو بلیک کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ عزا کی نشانی ہے، سوگواری کی نشانی ہے. لیکن یہ جو سرخ پرچم پورا سال لگا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عربوں کے اندر ہر وہ مقتول کہ جس کے قتل کا انتقام نہ لیا گیا ہو اور پینڈنگ ہو، تو اس کے گھر پر جو ہے نا سرخ پرچم لگایا جاتا تھا کہ یہاں قتل ہوا ہے، اور یہ وہ مقتول، یہ اس مقتول کا گھر ہے، یا یہ وہ مقتول ہے کہ جس کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا. تو سرخ پرچم جو ہے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے جو گنبد پر پورا سال لہراتا ہے، سرخ رنگ کے پرچم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقتول حسین ابن علی علیہ السلام اور ابو الفضل العباس اور شہداء کربلا وہ ہیں کہ جن کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا جا سکا. اور منتقم کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. اور آپ نے سنا ہوگا یہ 2-3 مرتبہ اب تک ہو چکا ہوا ہے کہ مسجد جمکران کے اوپر جو ہے نا وہ سرخ پرچم لگا دیا گیا ہے. ابھی بھی جب یہ حملہ ہوا ہے تو سرخ پرچم جو ہے نا وہ مسجد جمکران کے اوپر لہرا دیا گیا. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم انتقام لیں گے. انتقام، آپ نے ہماری سرزمین پر حملہ کیا ہے، تجاوز کیا ہے، ظلم کیا ہے، ہمارے سران جو ہے نا وہ ان کو شہید کیا، سرداروں کو، اس کا انتقام لیں. یہ اعلان ہوتا ہے. تو یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا سرخ پرچم بھی جو ہے وہ پورا سال لہراتا ہے. در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ایک بار میں امام آئیں گے جو آ کر اس خون کا انتقام لیں گے. یہ مقتول جن کے قتل کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا. تو عزیز محترم ہر چیز کی ایک فلسفی ہے، ہر چیز جو ہے نا اس کی ایک فلسفی. دیکھیے
یہ جو عزاداری ہے نا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض چیزوں پر اعتراض بنتا بھی ہے، بعض کچھ ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزاداری کا باقاعدہ مطالعہ کیا جانا چاہیے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، سوال کریں. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کے پیچھے کے فلسفہ ہے، ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، اور جب آپ کو اس وجہ کا پتہ چلے گا نا، سیٹسفیکشن ہو جائے گی. کیونکہ بہر صورت یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئیں اس کی وجوہات ہیں. مولا عباس علیہ السلام کے گھر میں خیمہ لگایا جائے تو وجوہات ہیں. یہاں پر جو موقب لگتے ہیں ان کے اندر چراغ رکھے جاتے ہیں، بلب لگائے جاتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو موقب لگتے ہیں اس کے اندر بلب کیوں لگاتے ہیں؟ کہا پرانے زمانے میں مواقب لگائے جاتے تھے تو اس میں چراغ رکھا جاتا تھا، زائرین اور عزادار جو جا رہے ہیں نا ان کی رہنمائی ہو سکے. ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کیوں مطلب جو ہے نا وہ فلاں کام جو ہے نا وہ کیوں کرے. تو ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ مختلف کلچرز کے حوالے سے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. میں شب عاشور حرم امام حسین علیہ السلام سے جا رہا تھا اپنے ہوٹل کی طرف، تو میں نے دیکھا بین الحرمین میں ایک بہت بڑا دستہ فوجی، مطلب باقاعدہ وہ سوٹڈ بوٹڈ اور بینڈ کے ساتھ جو ہے نا، اور تلواریں ہاتھ میں اور سٹکس ہاتھ میں، اور باقاعدہ مطلب جو ہے نا جیسے فوج کا منظم دستہ ہوتا ہے نا. تو اس صورتحال میں ترک زبان میں، آذری زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ پورا فوجی بینڈ تھا ان کے پاس. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، کون ہے یہ لوگ. اور مجھے ترکی سمجھ نہیں آ رہی، آذری زبان جو ہے نا، لیکن یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جیسے رجز پڑھے جا رہے ہوں، جیسے کوئی شعار دیا جا رہا ہو، اور باقاعدہ وہ بینڈ جو ہے نا، اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پورا پہلا دستہ جو ہے ان کے ہاتھ میں مطلب جو ہے نا تلواریں تھی، دوسرا دستہ ان کے ہاتھ میں سٹکس تھی، پورا دستے مطلب اس طرح سے جو ہے نا منظم انداز میں. تو میں نے کہا کون ہے؟ تو میں نے ان میں دیکھا ایک شخص، مجھے ہم لوگ اکٹھے جہاز میں آئے تھے تو ایسی دوستی ہو گئی تھی، تو میں نے ان کو دیکھا، تو میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ باہر آیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے سید تھوڑا دور آؤ، آواز نہیں آ رہی، میں بھی بتاتا ہوں. ہم تھوڑا دور گئے تو اس نے کہا کہ سید پتہ ہے نا آپ کو کہ شب عاشور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین سے کہا تھا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، یہ کل کو آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے. تو حضرت حبیب ابن مظاہر کو پتہ چلا کہ شہزادی زینب کو ہم پر یقین نہیں ہے، شہزادی گھبرا رہی ہے. تو کیا کیا حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی نے؟ انہوں نے اپنے تمام تر اصحاب کو اکٹھا کیا اور تلواریں نکال کے آئے شہزادی زینب کے خیمے کے گرد اور کہا بی بی خدا کی قسم ہم آپ کے بھائی حسین کو کل اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ تلواریں حاضر اور یہ گردنیں حاضر ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آپ ہماری گردنیں کاٹ دیں، ہم اپنی جانیں تو قربان کریں گے لیکن حسین ابن علی کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. تو کہا کہ جیسے اصحاب نے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، تو ہم ان اصحاب کی سنت پر شب عاشور جو ہے بین الحرمین میں ویسے ہی دستہ لے کر نکلتے ہیں اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے، ان کی سنت میں، کہ ہم آج بھی حاضر ہیں ہر قسم کی قربانی کے لیے. وہ ہے نا عبد واللہ یا ظہرا ما ننسا حسین، عبد واللہ نیور ایور یا ظہرا، او بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ ما ننسا حسین، ہم کبھی حسین ابن علی علیہ السلام کو نہیں بھولیں گے. تو عزیزنا محترم، یہ عزاداری جو ہے نا، یہ جو رسومات، یہ جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، ان کی وجوہات ہیں. اس کو مطالعہ کریں، اس کو غور کریں، اس کو سمجھیں. یہ پرچم فلسفہ ہے، سرخ رنگ کا پرچم کیوں فلسفہ ہے، کالے رنگ کا پرچم کیوں وجہ ہے، اس کو تبدیل کیوں کیا گیا وجہ ہے اس کی. ہر ایک چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے. اور رغزہ توارج اس کی وجوہات ہیں. 10 محرم کو جو رغزہ توارج والے آتے ہیں، یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ وہاں سے دوڑ کر جناب جو ہے نا وہ کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. شام غریباں، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اور انڈو پاک کے اندر شام غریباں کی رات کو بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ رات کو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر شام غریباں کو
لائٹس بند کر دیتے ہیں، گھر کی بھی، ہر جگہ کی. کیوں؟ ہم کہتے ہیں شام غریبہ، علی و بطول کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں گپ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی سرزمین کربلا پر، ان کی یاد میں اندھیرا کرتے ہیں. شام غریبہ، ان غریبوں کی شام کی یاد میں اندھیرا کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایران کے اندر اور عراق کے اندر موم بتیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ خواتین کہتی ہیں کہ بی بی اور بیویاں شام غریبہ اندھیرے میں بیٹھی تھی، ہم اپنے حصے کی موم بتی لے کر آئیں گے کہ بی بی اگر کربلا میں ہوتی تو کم از کم آپ کے لیے روشنی کا اہتمام کرتی. دیکھیں نا، فلسفہ ہے ایک کہ یہاں پر موم بتیاں ٹنوں کے حساب سے موم بتیاں، ہر کوئی آ کر موم بتی جلاتا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم شام غریبہ ہوتے تو اندھیرا نہ ہوتا. ہم اپنے حصے کی روشنی جو ہے نا وہ یہاں پر جلا رہے ہیں. کس یاد میں؟ کہ شام غریبہ جو ہے وہ یہ اہل بیت اور شہزادیاں، بیویاں جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ گپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا، خیموں کو آگ لگ چکی تھی، لاشیں بکھرے پڑے تھے. وہ رات، وہ جسے شام غریبہ، غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، وہ رات وحشتناک. تو ان کی یاد میں اب ظاہر ہے جو کمیموریٹ کیا جاتا ہے، وجوہات ہیں. بتائیے لوگوں کو، اگر وہ نہیں پوچھتے تب بھی بتائیے، سمجھائیے. اگرچہ آٹومیٹکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بتانا چاہیے، ریمائنڈ کروانا چاہیے، ہماری اپنی آئندہ نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ علم لے کر ہم کیوں نکلتے ہیں، یہ گریبان ہم کیوں چاک کرتے ہیں، ہم سر میں خاک کیوں ڈالتے ہیں، ہم ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، ہم چارپائیاں الٹی کیوں کر دیتے ہیں. 7 محرم کے بعد ہماری والدہ میں نہانے نہیں دیتی تھی. بچے ہوتے تھے نا، کہتی تھی بس اب کربلا والوں پر پانی بند ہو گیا. We have another caller with us from Multan, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی آل الحسین صاحب الحسین مظلوم کربلا. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا بقیت الارض امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ولی العصر یا صاحب رسول الزمان. دعا سے محتاج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی اور سب کی دعاؤں کو، اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس محرم میں، ان ایام اعظام میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکے امام حسین کی خدمت میں، معرفت کے ساتھ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ دے سکیں، رسول خدا کو پرسہ دے سکیں. عزیز محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو یہ بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ یہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. جو جھولے کا جلوس نکلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس کا جھولا ہے جس کو لے کر نکلتے ہیں. آج جمعہ ہے اور اول محرم ہے. ایران سمیت پوری دنیا میں آج کے دن علی اصغر کا دن منایا جاتا ہے. آج کے دن جو ہے وہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے لے کے آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی اصغر کی شبیہ بناتی ہیں، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ دنیا والوں کربلا میں بڑا ظلم ہوا ہے، اور حتیٰ 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی جو ہے نا رحم نہیں کیا گیا. اور کیا مظلومیت تھی کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے اور پیاسا ہے، اور تیر لگتا ہے علی اصغر کی گردن میں، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خون ہے. بأي ذنب قتلت. یہ جو ہے نا، یہ کربلا عزیز محترم، اس کا ہر پہلو جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، سمجھانے والا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے والا ہے. اور اب یہ کشتی نجات، یہ کاروان عشق رواں دواں ہو چکا ہوا ہے. اب حسین ابن علی علیہ السلام ہمارے مہمان ہیں، فرش عذاب بچھ چکی ہے. ہم نے جو ہے نا اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے انشاءاللہ. آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ مجیب پڑھتے ہیں، بالخصوص ان مومن والمومنات کے لیے جنہوں نے التماس دعا کہا ہوا. پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا قیوم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما پروردگار جو مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کی شر سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات منتقم خون حسینی امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق کو معرفت نصیب فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جنہوں نے التماس دعا کا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما پروردگار آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار دنیا میں جہاں جہاں صف عذاب بچھائی جا رہی ہے پروردگار سب کو معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا قیوم یا اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again tomorrow 6 a.m. of Karbala time will be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz.